बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, 3 से 7 अक्टूबर के दरमियान गैर आइनी तरीके से मंजूर करवाने की जो तैयारी हो रही है 26वीं आइनी तरमीम को, ये तरमीम ऊँट की कमर पर आखिरी तिनका, द लास्ट स्ट्रा या द स्ट्रा दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, ये क्यों साबित होने जा रही है आज इसके रद्द अमल में पाकिस्तान एक कलर रेवोल्यूशन की तरफ क्यों जाएगा, उस फेज़ में क्यों दाखिल हो जाएगा, एक इनकलाब रंगीन में क्यों दाखिल हो जाएगा। आज इंतहाई इस अहम मौजू पर बात करेंगे। जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो क्या बता रही हैं। बड़ी नाज़रीन अहम वीडियो है और ये भी बताएंगे कि इस हवाले से जो 2 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी गई है नून लीग के और पीपल्स पार्टी के और तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को जो हुकूमती बेंचों से ताल्लुक़ रखते हैं कि 2 अक्टूबर तक जो भी आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, 2 अक्टूबर को आपने इस्लामाबाद में पहुँचना है। नाज़रीन, आइनी तरमीम के लिए मौलाना की हिमायत का एक बार फिर दावा किस बुनियाद पर किया जा रहा है और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज की जो मुलाकात हुई है, इस दावे से यानी मौलाना की सपोर्ट हासिल हो जाने के हवाले से इसकी क्या अहमियत है, ये भी आज की इसी वीडियो में हम राज खोलेंगे कि कलर रेवोल्यूशन और रेड रेवोल्यूशन में क्या फ़र्क है, यानी इनकलाब रंगीन और सुर्ख इनकलाब क्या होते हैं और ये किस तरह बरूए कार आते हैं, और पाकिस्तान जिस दौर में दाखिल होने जा रहा है वो इनकलाब रंगीन यानी कलर रेवोल्यूशन क्यों है, लेकिन कुछ ख़तरा इसके इनकलाब रंगीन यानी सुर्ख इनकलाब की हदूद में दाखिल होने का भी है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो फिर कितना खौफनाक मंजर होगा और कितना खून बहेगा, इसकी तरफ भी हम मुख्तसर सा इशारा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे वीडियो के आखिर में। नाज़रीन, इसके साथ साथ आज हम ये बड़ी ख़बर भी ब्रेक करेंगे कि अडयाला जेल में कल 1.5-2 घंटे जारी रहने वाली इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात में क्या तय पाया है, और इनकलाब रंगीन के हवाले से इमरान खान ने क्या आखिरी हिदायत जारी कर दी हैं, और ये जो आखिरी मार्का है ये कब और कैसे लड़ा जाएगा, और गंडापुर को जो आखिरी हिदायत यानी फाइनल ऑर्डर दिए गए हैं वो अभी से क्यों जारी कर दिए गए हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के थंबनेल पर आपने मुसव्वरे पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक पोर्ट्रेट भी देखा होगा, जिसमें आप कुरान पाक की तलावत के दौरान इसके अजीम मानी और पैगाम पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए गौर व फिक्र के समंदर में गोता लगा रहे हैं। ये गोता लगाकर उन्होंने इल्म व हिकमत के जो मोती पेश किए, इनमें से चंद मोती आज की इसी वीडियो में आज हम आपकी खिदमत में भी पेश करेंगे, क्योंकि इनका पाकिस्तान और दुनिया की जो मौजूदा सूरत हाल है इससे बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और 25 करोड़ आवाम को जिस मूजी और मुहलक मर्ज का सामना है, इसकी ऐसी शानदार अक्कासी इन अशार में की गई है कि जिन्हें सुनकर आप भी यकीनन अश कर उठेंगे कि इस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा, सुप्रीम कोर्ट, वकला कम्युनिटी, आईन पाकिस्तान और 25 करोड़ आवाम के हवाले से काजी फ़ायज़ ईसा जो किरदार अदा करने जा रहे हैं, इसकी शायर मशरक ने 1 सदी पहले कैसी ज़बरदस्त और ज़ोरदार अक्कासी बल्कि पेशगोई कर रखी है। नाज़रीन, आज बहुत अहम और फ़िक्री वीडियो है, इसे आप एक इंटेलेक्चुअल वीलॉग भी कह सकते हैं, इसलिए बड़ी तवज्जो से आपने इसे आखिर तक सुनना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर देनी है, ताकि ये जो फ़िक्री बहस आज इसमें हम कर रहे हैं वो आगे बढ़े, और इस वीडियो को फिर आपने अपने ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप समेत मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना है।
کیونکہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو فکری جنگ ہے، یہ آپ نے اور ہم نے سب نے مل کر ہی لڑنی ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ جو ہم نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، خاص طور پر جو کلام اقبال کے حوالے سے اور اسلامی تاریخ اور واقعات کے انقلابی پہلو کے حوالے سے، یہ ٹیسٹ جو ایسی ویڈیوز کا ٹیسٹ ہے آپ کو کسی دوسرے عمومی میڈیا چینل پر نہیں ملے گا۔ تو جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو خیر اس سے بالکل ہی تہی دامن ہے، وہ اس نے عوام کو نان ایشوز کے پیچھے لگا رکھا ہے، اصل بات وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ناظرین، چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی اہم ویڈیو جس طرح کہ یہ آج والی ویڈیو ہے آپ کی نظروں میں آنے سے اوجھل نہیں رہے گی۔ شاعر مشرق کی کتاب ہے ضرب کلیم، اس کا ایک باب ہے سیاسیات مشرق و مغرب۔ اس باب میں حکمرانوں کی نفسیات اور غلاموں کی نفسیات سمیت کئی موضوعات پر بڑی دلچسپ نظمیں ہیں اور بہت زوردار پیغامات ہیں۔ یہ جو اصل پیغام ہے اقبال کا، یہ نہ ہماری نصابی کتابوں میں ملتا ہے۔ ظلم دیکھیں ناظرین، شاعر وہ ہمارا ہے، شاعر مشرق پورے مشرق کا وہ شاعر ہے، وہ حکیم الامت ہے، لیکن جو اس کا اصل پیغام ہے وہ کتابوں میں بند پڑا ہے۔ جو ہماری درسی کتابیں ہیں، جو ہمارے اخبارات ہیں، جو ہمارے میڈیا ہیں، اس میں کہیں آپ کو اس کا ذکر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اسٹیٹس کو توڑنے والا ہے۔ ایسی ہی ایک نظم ہے نفسیات غلامی، جو سیاسیات مشرق و مغرب میں جو کتاب ہے ضرب کلیم اس میں شامل ہے۔ فرماتے ہیں سخت باریک ہیں امراض امم کے اسباب، کھول کر کہیے تو کرتا ہے بیاں کوتاہی، دین شیری میں غلاموں کے امام اور شیوخ، دیکھتے ہیں فقط ایک فلسفہ روباہی۔ تھوڑی سی مشکل اردو ہے، فارسی الفاظ کا استعمال ہے، تو اپنے ناظرین کے لیے کچھ جو نہیں سمجھ سکے انہیں کے لیے ہم بتا دیں کہ دین شیری سے مراد ہے جنگل کا قانون، یعنی جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر ہے، اور اس کا دین کیا ہے؟ اس کا دین یہ ہے کہ اس نے اپنی رعایا کی ہی چیر پھاڑ کرنی ہے، انہی کو کھانا ہے، یہ دین شیری ہے۔ اچھا، اس میں جو غلاموں کے امام اور شیوخ سے مراد کیا ہے کہ جو اس جنگل کے جو جانور ہیں، جو رعایا ہے شیر کی، جو ان کی قیادت ہے، اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہی غلامی کے زمانے میں جو ہماری قیادت ہے اس کا رویہ ہوتا ہے۔ بڑی دلچسپ تشبیہ دی ہے آپ نے، اور فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف ایک ہی فلسفہ ہوتا ہے ان کا، وہ ہوتا ہے روباہی۔ روبا ناظرین کہتے ہیں روبا لومڑ کو، لومڑی کو، اور روباہی سے مراد ہے جو لومڑی ڈپلومیسی۔ اس حوالے سے آپ نے درسی کتابوں میں بڑی کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ شیر اپنی سلطنت کے جانوروں کی چیر پھاڑ کس طرح کرتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ لومڑی سے کہتا ہے کہ کوئی شکار گھیر کے لاؤ تاکہ میں بھی اپنی بھوک مٹاؤں اور آپ بھی اپنی بھوک مٹاؤ۔ اور پھر جو لومڑی ہے وہ ساری عمر اپنی جان بچانے کے لیے اور شیر کی خدمت کر کے اپنا جو دال دلیا ہے وہ کرنے کے لیے اپنے یعنی جو جانور ہیں ان کو گھیر گھیر کر شیر کے پاس لاتی رہتی ہے۔ یہ آپ نے پڑھا، ادب اردو ادب میں بھی ہے، دنیا کے ہر ادب میں بھی یہ فارمولہ ہے۔ تو اسے کہتے ہیں لومڑی ڈپلومیسی، اور یہ لومڑی ڈپلومیسی کون اختیار کرتا ہے؟ یہ غلاموں کے امام اور شیوخ یہ فارمولہ استعمال کرتے ہیں۔ آگے جا کر آپ لکھتے ہیں کہ اگر اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید ہو، اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی۔ یعنی اگر وہ کلیم اللہ بھی ہے لیکن اگر وہ فرعون کا در پردہ مرید ہے، یعنی بظاہر وہ کلیم اللہ ہے لیکن اندر کھاتے وہ ملا ہوا ہے فرعون سے، وقت کے فرعون سے، تو وہ قوم کے لیے لعنت ہے۔ تو اب آپ ناظرین دیکھ لیں کہ فائز عیسیٰ کیا کر رہا ہے پارلیمنٹ میں۔ وہ کہتا ہے کہ جناب پارلیمنٹ ہی مقتدرہ ہے، پارلیمنٹ جو چاہے کر سکتی ہے۔ کل اس نے کہا کہ پارلیمنٹ چاہے تو الیکشن کمیشن کو ہی ختم کر سکتی ہے، اور یہ انہوں نے کہاں سے لی ہے یہ دلیل؟ یہ برطانوی جو فلسفہ ہے سیاست کا وہاں سے لی ہے۔ برطانوی آئینی ماہرین کسی کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ صرف عورت کو مرد اور مرد کو عورت نہیں بنا سکتی، باقی سب کچھ کر سکتی ہے۔
بھائی اللہ کے بندو یہ ان کا فلسفہ ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق کہ پارلیمنٹ ہی مقتدرہ ہے اور پارلیمنٹ جو چاہے کر سکتی ہے، وہ الیکشن کمیشن کو ہی فارغ کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو فارغ کرنے کا مطلب پھر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ الیکشن ہی نہ کرائے، جس طرح آپ ایکسٹینشن خود لینا چاہ رہے ہیں، پارلیمنٹ کو بھی ایکسٹینشن پھر مل جائے گی اگر وہ الیکشن کمیشن، بھئی الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے۔ تو بڑی ناظرین عجیب و غریب یہ اس میں دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ ہمارا جو آئین ہے 1973 کا آئین پاکستان ہے، جو 1940 کی قرارداد پاکستان ہے، جو 1948 سے 49 کی قرارداد مقاصد ہے، اور ہمارا جو دین اسلام ہے، اور جو قیام پاکستان کے وقت اللہ اور عوام سے ہندوستان کے عوام سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے اور اس وعدے کے تحت کیا پاکستانی پارلیمنٹ کو اتنا زیادہ اختیار ہے کہ وہ جس وقت چاہے وہ سمجھ لے کہ ماں سوائے عورت کو مرد بنانے یا مرد کو عورت بنانے کے علاوہ سارا کچھ ہی بدل دے؟ کیا وہ قاضی وقت کو بادشاہ یا خلیفہ کا ماتحت بنا سکتی ہے؟ ہمیں یہ بتائیں کہ کس اسلامی تاریخ، اسلامی قانون، اسلامی دستور کے تحت اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے تحت اور قرارداد مقاصد کے تحت اور 1973 کے آئین کی جو بنیادی روح ہے اس کے تحت آپ قاضی کو بادشاہ کا ماتحت بنا سکتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو آج تک بڑا غور و فکر کیا، ہمیں تو کہیں سے اس کی نظیر نہیں ملی۔ یہ تو ریاست اور آئین کا اور دین اسلام کا ناظرین بنیادی ڈھانچہ ہی تباہ کرنے جا رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے۔ یہ تو ایک ڈائنامیٹ ہے جو انہوں نے لگا دیا ہے، لگانے کی تیاری ہے پاکستان کے آئین کی بنیاد میں، بلکہ خود ریاست پاکستان کی بنیاد میں یہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ سب کو اڑا دیں گے یہ لوگ۔ پنجاب کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے ناظرین، ہمیں وہ یاد آ رہی ہے کہ کچھ لوگ اپنے 2-4 کلو گوشت کے لیے دوسرے کی پوری بھینس ذبح کروا دیتے ہیں، اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ بھی کیا کر رہے ہیں، اپنے ایک فارم 47 کو بچانے کے لیے پورے نظام انصاف، پورے آئین کا بیڑا غرق کرنے جا رہے ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کو بھی آپ دیکھ لیں، جو اس وقت نظام انصاف کے امام ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی صرف اپنی جو کیا کہتے ہیں کہ چند سال کی ایکسٹینشن کے لیے آئین پاکستان کی جو پوری بھینس ہے اس کو ذبح کروانے جا رہے ہیں۔ 75 برسوں سے قابض حکمران اشرافیہ کے ڈوبتے اقتدار کو بچانے کے لیے جو ہمارے نظام انصاف کا امام اور شیخ ہے، وہ در پردہ اس قوت فرعون کا مرید بنا ہوا ہے، اور کس طرح اپنی قوم، اپنی کمیونٹی کے لیے لعنت ثابت ہو رہا ہے۔ ناظرین، جو ہم نے لکھا کہ اقبال نے جو نشاندہی کر دی تھی کہ صدیوں سے جو وارداتیں ہوتی آ رہی ہیں، آج بھی وہی واردات ہو رہی ہے۔ جو ہمارے امام اور شیوخ ہیں وہ در پردہ قوت فرعون کے مرید بنے ہوئے ہیں، اور وہ وہی کر رہے ہیں جو روباہی ہے، جو لومڑی والی ڈپلومیسی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اگر ہم برداشت کرتے رہیں گے تو پھر ہم جنگل کی جو جانور ہیں، جو جنگل کی رعایا ہے، وہی رہیں گے، اور ہماری چیر پھاڑ ہوتی رہے گی۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، اور اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ناظرین، وہ مزید فرماتے ہیں کہ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگ آدم، ننگ دین، ننگ وطن، یہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو در پردہ کسی اور سے ملے ہوتے ہیں لیکن بظاہر وہ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ بظاہر امام ہے ہمارے نظام عدل و انصاف کا، لیکن کہتا ہے کہ پارلیمنٹ جو چاہے کر سکتی۔ وہ پارلیمنٹ کا غلام ہے۔ پارلیمنٹ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ جو صدیوں سے 75 برسوں سے قابض حکمران اشرافیہ ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کن کا یہ در پردہ مرید بنا ہوا ہے؟ ہمارے وکلا کو، ہمارے ججز کو، ہماری قوم کو، ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ شاعر مشرق جناب یہ ساری گفتگو آپ کو تفصیل سے کر کے دے گئے ہیں، اس لیے ہم بار بار ان ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ خدا را کلام اقبال کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ آپ کا فارسی کلام بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور آپ کا جو اردو کلام ہے وہ بھی پڑھیں۔ ناظرین، اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، اور اقبال بھی یہی کہہ گئے ہیں کہ ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑے بڑے صاحب فکر لوگ، علماء، سیاستدان، غلام قوموں میں بھی موجود ہوتے ہیں، جس طرح اس وقت ہمارے پاس بھی موجود ہیں، لیکن یہ لوگ قوم کو متحد و بیدار کرنے کی بجائے انہیں مختلف لوریاں
دے کر، لالی پاپ دے کر سلانے کی کوشش کرتے ہیں، بیدار کرنے کی بجائے الٹا سلا دیتے ہیں۔ شاعر مشرق نے کیا خوب فرمایا ہے ناظرین کہ شاعر بھی پیدا شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی حکماء بھی، شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی حکماء بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، کبھی IMF کا بہانہ، کبھی جناب حالات صحیح نہیں ہیں۔ غلام قوموں کی لیڈرشپ ناظرین آج بھی صدیوں پرانے انہی فارمولوں پر، انہی بہانوں پر عمل کر رہی ہے اور غلاموں کو غلامی پر رضامند رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی چند روز پہلے کی جو گفتگو ہے ناظرین وہ آپ کو یاد ہوگی کہ آئینی مسودے کے حوالے سے جو پچھلے دنوں پیش کیا گیا، جب مولانا کو تو انہوں نے جب تحفظات کا اظہار کیا تو بلاول نے کہا کہ جناب تحفظات تو ہمیں بھی ہیں لیکن مجبوری ہے، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند۔ یہ ناظرین صورتحال بنی ہوئی ہے۔ کلام اقبال اسی لیے قوموں کی تاریخ تقدیر بدل دینے والا پیغام ہے، اسے آپ ضرور پڑھا کیجیے۔ ناظرین کچھ عرصہ قبل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڈیالہ جیل انتظامیہ نے ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ عمران خان پچھلے سوا سال میں 250 کتابیں پڑھ چکا ہے اور جو اسے فراہم کی گئی ہیں۔ پڑھنے کا تو انہوں نے کہا جب فراہم کی گئی تو پڑھ ہی لی گئی، تو انہوں نے صرف یہ رپورٹ پیش کی کہ ہم نے انہیں 250 کتابیں فراہم کی ہیں اس دوران سوا سال میں۔ ناظرین عمران جو یہ رپورٹ آنے سے پورے 15 دن پہلے آپ کے اسی چینل نے الحمدللہ یہ رپورٹ دی تھی اور ایک یہ ویڈیو بنائی تھی کہ عمران خان کی جیل میں انقلابی ایکٹیویٹی کیا ہے اور وہ سارا دن کیا کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے، پھر ہم نے بعد میں دوبارہ بھی اپلوڈ کی تھی، شاید وہ دوبارہ والی بھی پڑھی ہو۔ ناظرین ہم نے اس ویڈیو میں ان موضوعات کی نشاندہی بھی کی تھی کہ جس قسم کی انقلابی اور اسلامی کتابیں کپتان پڑھ رہا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ تاریخ اسلام، دنیا کے جو بڑے بڑے انقلابات کی تاریخ ہے اور خاص طور پر علامہ محمد اقبال کا جو کلام ہے وہ ان سب موضوعات کو عمران خان نے اس سوا سال میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے اور وہ اصل نقطہ سمجھ لیا ہے جو ابھی ہم نے کلام اقبال کے حوالے سے بتایا کہ اصل مرض کیا ہے ہمارا، کہ ہمارا اصل مرض یہی ہے کہ جو ہمارے کلیم اللہ ہی ہے وہ در پردہ قوت فرعون کی مرید ہے۔ بس اصل رول یہی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے، ساتھ ہی اقبال کے اپنے پیغام میں یہ کہا گیا، اور عمران خان کا جو انکار ہے کہ وہ ڈیل سے انکار کر کے اقتدار لینے پر تیار نہیں ہے اور اس نے یہ ورقہ ہی پھاڑ دیا ہے، یہ بھی اقبال کے فکر سے ان کی رہنمائی ہوئی ہے، شاعر مشرق کے فکر سے کپتان کی۔ شاعر مشرق نے کیا فرمایا کہ خریدیں نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، خریدیں نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، مسلمان کے لیے ننگ ہے وہ بادشاہی۔ یعنی جو آپ ڈیل کر کے، وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے، دنیا کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے اگر آپ حکمرانی لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ننگ ہے۔ اصل حکومت اسلامی فلسفے کے مطابق حکومت اور سنت نبوی کے مطابق حکومت، یہ وہی رحمت ہے، وہ حکومت جو اصل حکومت ہے وہ اسلامی فلسفے کے مطابق ہو، وہ سنت نبوی کے مطابق ہو، یعنی اپنے لہو سے خریدی جائے۔ وہی ملک و قوم سے وفاداری ہے جو اپنی جد و جہد سے حاصل کی جائے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہے ملکی ہو یا عالمی، اگر آپ اس کی شرائط مان کر حکومت لیتے ہیں تو ملک و قوم کو سیاسی و معاشی غلامی سے آپ کبھی نجات نہیں دلا سکیں گے۔ اس لیے اقبال نے فرما دیا کہ ایسی بادشاہی مسلمان کے لیے ننگ ہے، غداری ہے۔ ننگ فارسی میں غداری کو کہتے ہیں ناظرین۔ عمران خان کا یہ جو فکری سفر ہے اس کی وجہ سے اس نے اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پر ڈیل کا ورقہ ہی پھاڑ دیا ہے۔ وہ ڈیل پر تیار ہے لیکن عوام کی شرائط پر، وہ کہتا ہے ڈیل تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ڈیل میں وہ کروں گا جو عوام کی شرائط کے مطابق ہوگی، میں آپ کی شرائط والی ڈیل نہیں کروں گا۔
کیونکہ آپ کی شرائط والی ڈیل کا مطلب ہے کہ میں بھی پھر آپ کا غلام ہو جاؤں گا اور پھر میں غلام ابن غلام بن کر اپنی قوم کو غلام ابن غلام بنا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انصاف کی شرائط پر، اسلام کی شرائط پر، آئین کی شرائط پر، لیکن اس میں حکمرانوں کو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ناظرین اب جنگ ناگزیر ہے اور حکومت اسٹیبلشمنٹ کے اس حصے کی سرپرستی میں جو ہر حال میں اس کا ہم نوالا و ہم پیالہ بننے کا فیصلہ کر چکا ہے، 3 سے 7 اکتوبر کے درمیان آئین میں 26ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے۔ اس ترمیم کا پہلا نقطہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے، یعنی سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک سپریم کورٹ ہوگی جو روٹین کے کیسز نمٹائے گی، اور ایک وفاقی آئینی عدالت ہوگی جو سیاسی اور آئینی امور نمٹائے گی۔ یعنی سپریم کورٹ کی طاقت کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، سپریم کورٹ کو حقیقی معنوں میں بھی 2 حصوں میں تقسیم کرو اور ہمیشہ کے لیے حکومت کرو۔ وکلا پاور کو، عدلیہ کی طاقت کو 2 حصوں میں تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ یہ فارمولہ بنا لیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فارمولہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ نیوٹن کا تیسرا لا یہی ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور جتنی عمل کی جتنی طاقت ہوتی ہے، رد عمل بھی اتنا ہی پاورفل ہوتا ہے۔ یہ نیوٹن کا قانون ہے اور یہ قانون فطرت بھی ہے۔ پاکستان کے عوام 75 برسوں سے حکمران اشرافیہ کی جس طرح کی دھونس دھاندلی اور لوٹ مار برداشت کر رہے ہیں، اس کے تناظر میں تجزیہ کاروں کی اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوگی، اور اس کے بعد اونٹ بالبلا اٹھے گا اور اپنے مالک کی ہی گردن دبوچ لے گا۔ یہ ہے عمل کا رد عمل جو آخری ہوگا، جو ہم نے کہا تھا نا کہ وہ تنکا جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی ہے، انگلش کا محاورہ ہے اور اردو کا ہے کہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا، کہ وہ اونٹ بوجھ برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن جب انف از انف، جب حد ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک تنکا بھی برداشت نہیں کرتا، اور وہ پھر آخری تنکا ہوتا ہے جس کے بعد پھر اونٹ اپنے مالک کو ہی پڑ جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال پیش ہونے جا رہی ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں اس اصل موضوع کی کہ کل اڈیالہ جیل میں عمران خان سے 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں گنڈا پور کے ذریعے پی ٹی آئی کی آن گراؤنڈ قیادت کو کیا فائنل آرڈر دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین چند جملے ہو جائیں بلاول بھٹو کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی تازہ ترین ملاقاتوں کے بارے میں، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا پر سعودی عرب کے بعد امریکہ اور برطانیہ کا بھی دباؤ ہے، اور اسے براہ راست دباؤ اور بالواسطہ دباؤ بھی ساتھ ڈلوایا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں متحدہ عرب امارات اور قطر کا چینل بھی استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ مولانا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ رابطے رکھتے ہیں، کیونکہ اصولی اور وصولی موقف تو رہتا ہے ہمیشہ ان کا۔ ذرائع کے حوالے سے ناظرین اب یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ 7 دن پہلے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں بھی اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ اصل معاملہ تو چونکہ وزیر اعظم کی لندن اور نیو یارک میں سرگرمیوں کے حوالے سے ڈسکس ہونا تھا، اس لیے وزیر خارجہ اور مشیر خارجہ اسحاق ڈار اور طارق فاطمی کا تو اس میٹنگ میں موجود ہونا بنتا تھا، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی کی موجودگی سب کو کھٹکی تھی۔ اس حوالے سے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اور مولانا کا جو معاملہ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا، اور اس میٹنگ میں محسن نقوی نے اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے ناظرین کہ جاتی عمرہ میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ہنگامی طور پر مدعو کر کے میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف نے جو تفصیلی گفتگو کی ہے، اس میں بھی آئینی ترمیم، حکومت کا مستقبل، IMF پیکیج اور میاں نواز شریف کی لندن واپسی اہم موضوعات تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ جو مولانا ہیں وہ مینج نہیں ہو رہے، اور ان کے اس رویے کے پس پردہ ان کی چین اور سعودی عرب کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس ہیں۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ ویڈیو آپ کو بنا کر دے چکے ہیں کہ جو مولانا عبدالغفور حیدری کا چین کا دورہ تھا اور مولانا فضل الرحمان کا سعودی عرب کا دورہ تھا، وہ ان دوروں میں ان دونوں سے کہا گیا تھا کہ اب آپ امریکی کیمپ سے باہر نکلیں، اور غلاموں کی غلامی، یعنی امریکی کیمپ کے غلام ہیں نواز شریف اور زرداری،
اور مولانا نے ہمیشہ انہی دونوں کے ساتھ مل کر سیاست کی ہے، تو انہیں یہ کہا گیا کہ آپ غلاموں کی غلامی سے باہر نکلیں اور پاکستان کو بھی ایک آزاد قوم بنانے کے راستے پر عمران خان کا ساتھ دیں اور خود بھی اس راستے کے ایک عظیم جرنیل بنیں اور پاکستان کو آگے لے کر چلیں۔ اسی لیے مولانا جو ہیں وہ اب سمجھ لیں کہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں، دیکھیں اب وہ کس طرف جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کو راضی کرنے کے لیے امریکی و برطانوی دباؤ یا جو نئی پیشکشیں انہیں ہوں گی وہ کیسے کامیاب ہوتی ہیں۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 کتنا باخبر ہے اور اللہ کی رحمت سے اسے دیوار کے پار دیکھنے کی کتنی بصیرت عطا کی جا چکی ہے، یہ آپ کو اب اشکار اٹھیں گے اس اینگل کو سوچ کر کہ جب مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کے پہلے مرحلے میں اس کی حمایت سے انکار کیا اور پارلیمنٹ کے اجلاس ملتوی کر دیے گئے، تو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے میڈیا نے اس حوالے سے سوال کیا اور ان سے کچھ تبصرہ مانگا، تو عمران خان نے مولانا کے حوالے سے کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کیا اور کہا کہ اگر مولانا قوم کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت ہر صورت میں یہ ترمیم منظور کروائے گی، حالانکہ اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ اب شاید یہ ترمیم والا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ آج جب ناظرین ماحول دوبارہ گرم ہوا ہے اور مولانا کی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کم ہو گئی ہیں اور بلاول بھٹو سے ملاقاتیں بہت بڑھ گئی ہیں، تو بظاہر یہ بھی دکھائی دینے لگ گیا ہے کہ عمران خان کا جو محتاط رد عمل تھا وہ کتنا صاحب بصیرت والا فیصلہ تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بصیرت مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب آخر میں سب سے بڑی خبر یہ سن لیں کہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران عمران خان نے گنڈا پور کے ذریعے پی ٹی آئی کی آن گراؤنڈ قیادت تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ کپتان اور کھلاڑیوں کے درمیان کسی بھی وقت رابطہ منقطع ہو سکتا ہے، اس لیے اکتوبر کی انقلابی حکمت عملی ابھی سے پوری طرح کنوے کر دی گئی ہے۔ اسے آپ فائنل آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے سے عمران خان کی ملاقاتیں بھی بند کی جا سکتی ہیں اور انہیں فوجی تحویل میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اب اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ پی ٹی آئی، وکلا پاور، ججز اور اسٹیبلشمنٹ میں ان سے ہمدردی رکھنے والے سب جو ہیں وہ اپنے حوالے سے یکسو ہو چکے ہیں کہ ہر کسی کے کردار کا تعین ہو چکا ہے کہ جب طبلِ جنگ بجے گا تو کس نے کیا کرنا ہے۔ ذرائع کا ناظرین کہنا یہ ہے کہ جمعہ ہفتہ مسلسل 72 گھنٹے کی پولیٹیکل موبلائزیشن ایک طرح کی نیٹ پریکٹس ہے۔ راولپنڈی کے بعد ایک بار پھر مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان بھی اسی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ اس آخری جنگ کے بڑے مارکوں کے لیے ناظرین 2 میدان جنگ فائنل کیے گئے ہیں۔ ذرائع کا ایسا کہنا ہے یوں تو پورے ملک میں احتجاج شروع ہو جائے گا یہ آئینی ترمیم منظور ہوتے ہی، اور عدالتوں کی تالہ بندی سے ججز کے بہت بڑے پیمانے پر استعفے بھی آ سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ لیکن لاہور اور راولپنڈی ایک طرح سے آتش فشاں بن جائیں گے اور پوری دنیا کا میڈیا پھر توجہ بھی یہاں زیادہ رکھے ہوئے ہوگا۔ لاہور کو جو پنجابی پاور کے حوالے کیا گیا ہے اور اسلام آباد راولپنڈی کو پشتون پاور کے حوالے کر کے یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ ان دونوں شہروں میں یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو آخری جنگ لڑنی ہے۔ ناظرین، اب آخر میں سن لیں کہ جو ریڈ ریولوشن یعنی سرخ انقلاب اور کلر ریولوشن یعنی انقلاب رنگین میں کیا فرق ہے۔ سرخ انقلاب تو ناظرین آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو فرانس میں آیا تھا، جو روس میں آیا تھا، جو ایران میں آیا، انہیں ہم سرخ انقلاب کہتے ہیں کہ جو جنگ لڑ کر، یا جو چین میں آیا انہیں سرخ انقلاب کہتے ہیں کہ جو جنگ لڑ کر تبدیلی لائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو حکمران اشرافیہ ہوتی ہے اس کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا جاتا ہے۔ یعنی انقلاب سے پہلے انقلابیوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام ہوتا ہے اور انقلاب کے بعد حکمران اشرافیہ کا بڑے پیمانے پر قتل عام ہوتا ہے، اس لیے اسے ریڈ ریولوشن یا سرخ انقلاب کہتے ہیں۔ جبکہ جو کلر ریولوشن ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اس میں تشدد اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال آپ یہ لے لیں کہ جو بنگلہ دیش کا حالیہ انقلاب ہے اسے آپ ایک کلر ریولوشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو چور بازاری ہے، جو انتخابی فراڈ ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، جو سیاسی کرپشن ہے اور جو حکومتی جبر ہے، وہ کلر ریولوشن کیا باعث ہوتا ہے۔
اور کلر ریولوشن کے دوران عوام آگے سے جوابی طور پر کیا کرتے ہیں؟ وہ سول نافرمانی کرتے ہیں، سول ڈس آرڈر کرتے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیویزم سے کام لیتے ہیں، سیاسی احتجاج ہوتا ہے، ہڑتالیں ہوتی ہیں، استعفے ہوتے ہیں، لانگ مارچ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ناظرین یہ سارا مرحلہ اب پاکستان اس منزل پر پہنچ چکا ہے۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یوتھ اور اسٹوڈنٹس کو پی ٹی آئی نے بھی ایکٹیو کر دیا ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی آخر میں ایکٹیو ہوئے تھے، اور پھر جب یہ احتجاج زور پکڑتا ہے تو پھر خود جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے، ریاستی ادارے جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں، فوج بھی مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اب سوچ بدلے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آخر میں جب تھک جاتے ہیں سارے تو خود فوج اور پولیس اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو وہ عمران خان کا بیان یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش کی طرح پاکستان میں بھی لاوا پک چکا ہے، اور اب جب یہ کام شروع ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح جو پاکستانی فوج ہے وہ بھی اپنے عوام پر گولی نہیں چلائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔